बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम का फॉर्मेट है, हम लोग फ़राज़ी साहब के साथ किसी न किसी उन्वान पर बात करते हैं। आज का हमारे प्रोग्राम का उन्वान है एहसास। फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, आज आपसे बात करनी है एहसास पर, और आपसे जानना ये है कि एहसास की कितनी किस्में हैं, एहसास की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत क्या है और असल में एहसास है क्या। शाह साहब, बात यह कि आप मुझे बड़ा दाना आदमी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हर मौजू को मेरे सामने इस तरह पेश करते हैं जैसे मैं उसके बारे में इंतहाई हर चीज़ जानता हूँ। तो एहसास बहुत बड़ा मौजू है। अब मैं सोचता भी रहूँगा, बोलता भी रहूँगा। अभी साहब, एहसास का भी इंसानी दिमाग के अंदर कोई खुलिया है, जिस तरह आप इंसानी दिमाग से बात करते हैं। अच्छा चले, मैं दिमाग और फिर आपने हमें ये भी एडवाइस करना है कि एहसास के खुलिये के साथ वाला खुलिया कौन सा है। अच्छा, असल में मैं यहीं से बात शुरू कर लेता हूँ। ये जो इंसानी दिमाग है, ये बेसिकली एहसास है। पूरा दिमाग, पूरा इंसानी दिमाग जो है, ये पूरे का पूरा एहसास है। पूरे का पूरा एहसास है। क्या बात है। बाकी तो हम कहते हैं नहीं, ये फलां खुलिया है, ये फलां खुलिया है, ये फलां कंप्यूटर है, ये फलां चीज़ है। कब से एहसास की भट्ठी में सुलग रहा हूँ मैं। क्या बात। कब से एहसास की भट्टी में सुलग रहा हूँ मैं। आए कोई मेरे जज्बात को कांदा दे दे। क्या बात है। कब से एहसास की भट्टी में सुलग रहा हूँ मैं, आए कोई मेरे जज्बात को कांदा दे दे। क्या बात है, क्या अच्छा, बात है। अब मैं ये गुफ्तगू शुरू करने से पहले नाजरीन को और आपको बता दूं, दुनिया में करोड़ों लोग एहसास को जो समझते हैं, जैसे हम रिकॉर्डिंग से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, एहसास असल में वो नहीं है जो आप कहते हैं। जो सतही लेवल पे आम तौर पे एहसास के बारे में गुफ्तगू होती है, लोग कहते हैं ये बड़ा बेस है, इसमें इस बंदे में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस फलसफे को उल्टाना है। लोगों का जो एहसास के मामले में ख्याल है, एक बात मैं आपको बता के फिर बात शुरू करूंगा। इंसान के वजूद में जो रूह है, ये एहसास है। क्या बात है। समझ आई बात की। एहसास कोई अलग चीज नहीं है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए कि लोग कहेंगे कि ये बंदा क्या बात कह रहा है, डिफाइन इसको ऐसे किया जा सकता है कि मेरा ऑपरेशन है, मुझे बेहोश करना है, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देना है। वो किसको देना है? मेरी बॉडी को, मेरी रूह को। मेरी रूह के उस एहसास को देना है जो तकलीफ महसूस करता है। मेरे तकलीफ की जो जगह है जहां से मैं तकलीफ का महसूस करता हूं, उसको सुलाना है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जो रूह है, यही एहसास है। रूह से एहसास अलग नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाके, रोज़े महशर जब इंसान अल्लाह के रूबरू खड़ा होगा, उस वक्त वजूद भी इसका यही होगा, इसकी रूह भी यही होगी। इसके पास एहसास नहीं होगा। एहसास को वहाँ अलग किया जाएगा। आम मुहावरे में जो दुनिया
एहसास को इस्तेमाल करती है, वो एहसास नहीं है, एहसास रूह है। क्या बात। या यूं कह ले कि रूह और एहसास को इस वजूद के अंदर अल्लाह पाक ने कैद किया है। ये हमारी बॉडी वो कैद खाना है जिसके अंदर रूह और एहसास को कैद किया गया है। ये वो कैद खाना है। अब लोगों को समझाने के लिए कि एहसास किसको कहते हैं और इसकी किस्में कितनी हैं, इसकी लातादाद किस्में हैं। ये चांद एहसास है, ये सूरज एहसास है, ये सितारे एहसास हैं, ये इंसान एहसास है। इस कुर्रे अर्ज पे हर चीज एहसास है, हत्ता के अल्लाह की जात भी एहसास है। क्या बात है। आपने ये एहसास करना है अपनी रूह से, ये एहसास करना है कि मेरा खालिक को मालिक कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रूह और एहसास अलग अलग चीज़ें होती तो फिर आप अपने तख्लीक़कार के बारे में तख़य्युल नहीं कर सकते। क्या बात। थोड़ी गहरी बातें। ये मुहावरतन जो हम कहते हैं ना कि भाई फलाने बंदे को एहसास नहीं, इसने मेरा एहसास नहीं किया, उसने मेरा एहसास नहीं किया, वो और किस्म का एहसास है, वो दुनियावी एहसास है। मतलब सूरज है, मैंने कहा सूरज भी एहसास है। भाई सूरज एहसास इस तरह है कि सूरज की जिम्मेदारी है, उसमें जो रूह डाली गई है उसके अंदर एहसास शामिल किया गया है कि तूने इस कुर्रे अर्ज को धूप प्रोवाइड करनी है, दिन प्रोवाइड करना है, रोशनी प्रोवाइड करनी है। ये तेरे एहसास की अमल है और लिमिट है। ये आंखें जो हैं इनका एहसास क्या है? इनका एहसास है देखना। क्या बात। सूरज का एहसास है रोशनी प्रोवाइड करना और आंखों का एहसास है देखना। ठीक है जी। कानों का एहसास है सुनना। अब फैज साहब, आप जिस तरह आप बयान फरमा रहे हैं, क्या ये जो एहसास है आप ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को या कुर्रा अर्ज़ पर जो जितनी भी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, उनके ज़िम्मे जो काम है, जो उनके करने के काम को तफवीज़ किया गया, उसको एहसास कह रहे हैं? जी हाँ, मैं रूह को एहसास कह रहा हूँ। मैं रूह को इसलिए एहसास कह रहा हूँ कि जैसे मैंने डॉक्टर की मिसाल दी है, उस पर गौर आप फरमाइए। मैं रूह को इसलिए एहसास कह रहा हूँ कि एहसास ये वो फीलिंग है, फील करना है। मतलब जब आप बेहोश हो गए, मिसाल के तौर पे आप रात को सो गए, ठीक है जी, नींद में चले गए, आप एहसास से आज़ाद हो गए। अब आपके लाशऊर में जो एहसास है वो आपको ख्वाबों में मददगार होगा। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा आपको बताता हूँ, बात बड़ी संजीदा है ये। जब कोई आदमी मर जाता है, हर इंसान ने मर जाना है, रूह मरती है? जी नहीं, रूह नहीं मरती ना? नहीं। ऊंचा बोलिए, नहीं मरती। बिल्कुल नहीं मरती। रूह जिंदा रहती है। मरता क्या है? वजूद, एहसास। एहसास मर जाते हैं। हाँ, रूह नहीं मरती। रूह जब इंसान के जिस्म से परवास करती है तो एहसास को साथ ले जाती है। गोया ये लाज़िम और मलज़ूम है, ये एक दूसरे में पैवस्त है। रूह और एहसास एक दूसरे के अंदर पवस्त हैं? हाँ। या रूह और वजूद एक दूसरे के अंदर पवस्त हैं?
وجود تو ایک قید خانہ ہے، میں نے آپ سے جیسے عرض کیا نا ابھی، وجود تو ایک زندان ہے، وجود تو ایک پنجرہ ہے، جس پنجرے کے اندر انسان کی روح اور احساس قید ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہا جب انسان کے وجود سے روح نکل جاتی ہے تو روح احساس کو ساتھ لے جاتی ہے۔ احساس کو کیوں ساتھ لے جاتی ہے؟ اس کی روح نکلی ہے، وجود تو آپ کے پاس پڑا ہے، اور وجود جس گھر کا ہے وہ گھر والے اس وجود پر ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی۔ وہ کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ کیونکہ اس کا احساس بھی چلا گیا، اس کا احساس چلا گیا، اس کی روح نکل گئی ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اب ذرا اس فلسفے کو دیکھیے گا، یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو انسان ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جس کی ایک بہت بڑی تھیوری ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے تو احساس کو نکال لیا جاتا ہے، تو اس بات سے انسان نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں نے اپنے احساس کو اپنی روح کی طرح زندہ رکھنا ہے۔ کیا بات؟ آپ نے اپنے احساس کو، میں نے اپنے احساس کو، اپنی فیلنگ کو، اپنے محسوس کرنے کو زندہ رکھنا ہے اپنی روح کی طرح۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں احساس اور روح الگ چیز ہے، تو پھر روح نکلنے کے بعد انسان یہ کیوں نہیں فیل کر سکتا کہ اس کے بازو کا کوئی، اس کے ہاتھ کا کوئی، اس کے ٹانگ کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ فیل کرے؟ کیا بات؟ وہ فیل نہیں کر سکتا۔ جی نہیں۔ جب وہ فیل نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہوا کہ احساس اور روح ایک ہی چیز کا نام ہے۔ بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کے وجود میں روح پھونکی، روح ڈالی، اس کا جو مین عمل تھا، عنصر تھا، وہ احساس تھا۔ کیا بات؟ یہ جو دنیاوی احساس میں ہر وقت کہتے رہتے ہیں، یہ اس کو احساس نہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور فیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ روح محسوس کرتی ہے۔ جب آپ کو کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو آپ کے وجود کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کے وجود کو نہیں ہوتی، آپ کی روح کو ہوتی ہے، اور آپ کی روح کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کے احساس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو روح کے اندر احساس ہے۔ سمجھ جائیں گے اس فلسفے کو؟ بہت خوب، بہت مشکل، بڑی آج آپ بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اگر آپ اور ریفائن کریں، تھوڑے سے اور سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ فرض کیا سر، مجھے ایک چوٹ لگتی ہے، مجھے ایک زخم لگتا ہے، میں اس وقت یہ فیل نہیں کرتا کہ یہ میری روح کو لگا ہے، یہ چوٹ، یہ زخم میری روح کو لگا ہے، اور اگر میں اس نتیجے پر پہنچ بھی جاؤں کہ یہ میری روح کو لگا ہے، لیکن میں پھر بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچوں گا میری روح کو نہیں لگا، میرے روح کے احساس کا جو حصہ ہے اس کو لگا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سیدھی سی بات، بالکل سیدھی سی بات۔ اس دنیا میں یہ دنیا تو الجھی ہوئی ہے نا، اس انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی کا فلسفہ کیا ہے، میرے مالک کی جو تخلیق ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، میرا اس دنیا میں، ہم اسی دنیا کے قیام کے لیے قتل و غارت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک اسی دنیا کے لیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ بات سوچ لیں، اور ساری دنیا جو 8 ارب انسان اس دنیا میں کہ کہہ دیں کہ فرازی غلط کہہ رہا ہے، اصل میں اسی دنیا کا سارا فلسفہ ہے، اسی دنیا کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے پاس کیا چیز تھی؟
آپ ساتھ کیا لے کے گئے؟ آپ ساتھ کیا لے کے گئے؟ شاہ صاحب خدا کی قسم اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، تو پھر انسان یہ انسان نہ ہو. انسان کو تو یہ سمجھ نہیں آیا میں کیوں آیا ہوں. اور جن کو یہ سمجھ آ گیا وہ کیا بن گئے؟ وہ تو اللہ کی قربت پہ چلے گئے. کیا بات ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو جان لیا، اپنے مقصد کو جان لیا، تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا. خاص بندوں میں. اور اس انسان کی فیض صاحب یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے بہت سارے ذہن مل کے ایک یونیورسل مائنڈ بناتے ہیں، اسی طرح بہت سارے افراد مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. کیا سوسائٹیوں کے وجود کے اندر بھی اسی طرح کا، پورے معاشروں کے وجود کے اندر بھی روح کا کانسیپٹ ہے؟ کیا معاشرے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ کیا معاشروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے؟ اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا باقی معاشروں کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ میں کسی الگ معاشرے کی بات نہیں کر رہا. ایک غیرت مند آدمی کے اندر بھی وہی روح اور وہی احساس ہے، چونکہ یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. ایک بے غیرت آدمی کے بیچ میں بھی وہی روح اور وہی احساس ہے. ایک اس آدمی کا جس نے اپنے کپڑے اتار دیے، برہنہ ہو گیا، اس کے اندر بھی وہی احساس اور وہی روح ہے. ایک آدمی جس نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، وہی برہنہ اور وہ جو ڈھانپنے والا ہے اس کے اندر سیم احساس کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں نا جی، ہم مردے کو کفن میں کیوں لپیٹ دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا، بیمار تھے، کیا بات ہے، تو آپ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیجئے گا. جو کپڑے میں نے پہنے ہیں، جو پہنے ہوئے، انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا. اس کے بیچ میں بہت سارے فلسفے ہیں. کیا بات کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا تو میرا احساس بھی فوت ہو جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا. پھر تو مجھے نئے کپڑے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں، نئے کپڑے کی بات ہے. میں جب فیل نہیں کر سکوں گا، جب میں احساس نہیں کر سکوں گا، تو میں جب برہنہ ہو جاؤں گا، میں اپنے جسم کو چھپاتا ہوں، تو پھر میں کیسے احساس کروں گا کہ میرا جسم ننگا ہو گیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نیا کپڑا مجھے پہنا کے دفن کیا جائے گا، کیا بے ثباتی کی طرف رہنمائی کی ہے. کیا بات. مجھے اگر نیا کپڑا پہنا کے مجھے پردے میں کیا گیا، تو نیا کپڑا اس کو ضرورت ہے جس کے اندر روح اور احساس زندہ ہے. میں نے اس کو فلسفے کو زیادہ نمایاں کیا. آپ نے یہ کہا کہ مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور کفن تو صرف اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ جسم ڈھانپ لیے جائے، یا میکسیمم اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ جب جسم پھٹتا ہے تو اس میں سے جو پیپ اور خون نکلتا ہے وہ اس کفن کے ساتھ لگتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. تو انسان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لازم اور کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ اپنے احساس کو بیدار کرے. اللہ اکبر. شاہ صاحب، جب میں احساس کو بیدار کروں گا تو مجھے اپنی تخلیق کا پتہ لگے گا کہ مجھے اللہ نے کیوں تخلیق کیا ہے، مجھے اللہ نے کس طرح پیدا کیا ہے. مثال کے طور پہ دنیا احساس ہی وہ پیمانہ ہے جو آپ کے اس سوال کا جواب بن جائے گا کہ اللہ نے آپ کو تخلیق کیوں کیا، اللہ نے آپ کو اس زمین پہ کیوں اتارا، اللہ نے آپ کو اس زمین پہ اتارنے کے بعد آپ سے کون سے مقصد کو پورا کروانا ہے. اللہ نے تو جو مقصد کرانا ہے، آپ نے کون سا مقصد پورا کرنا ہے. کیا بات. اللہ نے تو جو مقصد انسان سے پورا کرانا ہے. انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد کون سا مقصد پورا کرنا ہے.
میں اصل میں اس فلسفے کی جس گہرائی میں جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بندہ مر گیا، عام طور پہ ہمیں کرنٹ لگ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا بجلی کا، بجلی ہم نے خود تخلیق کی ہے، اس کا کرنٹ ہمیں لگتا ہے، تو جب زیادہ شدید کرنٹ لگتا ہے تو ہمارا احساس اور ہماری زندگی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کوئی مرا ہوا آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ بجلی کی دونوں ٹھنڈی گرم دونوں تاریں نیگیٹو پازیٹیو لگا دیں، اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اس کو شاید صاحب کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ اس کی روح اور اس کا احساس۔ میں اصل میں اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، اور جو ہمارے اس وجود اس پنجرے کے اندر قید ہے، اگر ہم نے اس سے کام نہ لیا اور اس قید خانے سے احساس اور روح نکل کے چلے گئے، تو پھر یہ جو قید خانہ آپ کے پاس ہے، جس کے لیے آپ نے اس دنیا میں جتنے ظلم کیے اور جتنی بے ضابطگیاں کی ہے، پھر اس وجود کے وہ کوئی کام نہ آئیں گی، نہ کام آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان جتنے بھی کام کر رہا ہے اس دنیا میں، وہ اس وجود کے کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام کے نہیں، اور اس وجود کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور سب کچھ اسی وجود کے لیے کر رہا ہے۔ ایک پروگرام میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی کیسے اللہ تعالیٰ انسان کا برگزیدہ ہوگا، جو ہمارا اس میں ٹیلر میں بھی چلتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا جتنا ہم وجود کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی اگر ہم روح کے لیے کر لیں۔ شاہ صاحب روز محشر روح ہے، شاہ صاحب نماز روح ہے، واہ واہ، شاہ صاحب زکوٰۃ روح ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا روح ہے، کعبے کا طواف کرنا روح ہے، اور یہ ساری چیزیں ملا کر یہ احساس ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ نے احساس اور روح کو الگ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا، آپ اللہ کے سامنے سرنگوں ہوئے، اپنی ذات کی نفی کی، اس کی ذات کی بڑائی کی، اور آپ نے اگر احساس سے نہیں اس کے سامنے سجدہ کیا تو اللہ نے آپ کا سجدہ قبول نہیں کیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اللہ آپ کا سجدہ کب قبول کرے گا؟ آپ کے وجود کا سجدہ نہیں قبول کرے گا، آپ کے احساس کا سجدہ قبول کرے گا، آپ کے روح کا سجدہ قبول احساس کرے گا۔ کا۔ کیا بات ہے۔ روح تو ہے ہی نا، آپ نے احساس کیا یہ ظالم دنیا، یہ پاکستان، یہ پاکستانی معاشرہ، جس کو یہی نہیں پتا کہ احساس کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ بالکل کسی انسان کو نہیں پتا۔ احساس یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے اپنے وجود کے ساتھ اپنے احساس سے مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ اب احساس کیا ہے؟ آپ کا جو نفس ہے آپ کے وجود کے اندر، اب لوگوں کو یہ نہیں پتا یار نفس کیا ہے، نیت کیا ہے، دل کیا ہے، دھڑکن کیا ہے، دماغ کیا ہے، فلاں کیا ہے، کچھ کسی کو کچھ، میں تھوڑی دیر سوچا اور پھر یہ جو انسان کے اندر نفس ہے جو خواہشات کرتا ہے وہ روح ہے، اور روح خواہشات جو کرتی ہے محسوس کرتی ہے وہ احساس ہے۔ مثال کے طور پہ جی، آپ نے ایک بڑی میٹھی چیز کھائی، منہ میں ڈالی، آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ بڑی میٹھی چیز ہے؟ آپ کے احساس نے۔ آپ کے احساس نے بتایا۔ کیا بات ہے۔ آپ کے احساس نے بتایا یہ بڑی میٹھی چیز ہے۔ اور خدا کے بندے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ بڑی میٹھی چیز ہے یا یہ کڑوی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باور کرا دیا تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتہ لگا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے؟ واہ واہ،
کیا بات، یہ آپ نے کیوں نہیں فیل کیا؟ جیسے آپ ریکارڈنگ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ دودھ میں پانی ڈالنا ہے. یہ دودھ میں پانی ڈالنے کا کام نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ اس نے دودھ میں پانی ڈالا یہ اچھا مسلمان نہیں ہے. نہیں، پاکستان میں جتنے لوگ سونا بیچتے ہیں یہ بھی سونے میں پیتل ڈالتے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگ دودھ بیچتے ہیں وہ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں. اور ایک ایک چیز کو میں گننے لگوں تو کل شام تک میں یہی گنتا رہوں گا. ان ساری چیزوں کو اچھائی اور برائی سے الگ کرنے کے لیے احساس کو بیدار کرنا پڑے گا. کیا بات، بہت خوب. خدا شاید اچھا جی، لوگ اپنے احساس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. لوگ اپنے احساس کو بیدار ہی نہیں کرتے. میں نے کہا نا کب سے احساس کی بٹھی میں سلگ رہا ہوں میں. اللہ اکبر. وہ احساس کی بٹھی میں کون سلگتا ہے؟ جو محسوس کرتا ہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم. کب سے احساس کی بٹھی میں سلگ رہا ہوں میں، آئے کوئی میرے جذبات کو کالا دے دے. جذبات بھی احساسات کا دوسرا نام ہے. آپ نے میں ناظرین کو یہ کہوں گا، آپ نے سیکھ کیا ہے فیض صاحب آج کے پروگرام کی؟ سبق کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ آپ نے جب فرصت میں بیٹھنا ہے تو اپنی روح کے متعلق سوچنا ہے. اور جب اپنی روح کے متعلق سوچیں گے تو پھر آپ نے اپنے احساس کے متعلق سوچنا ہے. اور جب آپ احساس کے متعلق سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے چلے گئے. مطلب یہ تو ہر بندہ جانتا ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے، جب یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، جب یہ تڑپ رہا ہوتا ہے، پھر اس کا احساس بیدار ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. اب ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑا فلسفہ، احساس کے ٹکڑے نہیں ہیں، الگ الگ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی احساس ہے، میرے پاس بھی ہے، علیم صاحب کے پاس بھی ہے، عثمان صاحب کے پاس. احساس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی وجود ہے پورے کرۂ ارض میں. جو ایک چیز ثابت ہے، مضبوط ہے، ون پیس ہے، وہ احساس ہے. کیا بات ہے. شاید یہ بات دیر سے سمجھ آئے، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں. احساس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. نہیں بانٹا جا سکتا. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر روزہ رکھے تو آپ نے یہ فیل کیا کہ یار مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے فیل کیا کہ وہ فلانا بندہ بھوکا ہے، یہ احساس کے لیے تجھے. اور احساس انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے احساس ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو احساس ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو احساس ہے، انسان جب کسی مسافت میں ہوتا ہے تو احساس ہے. اور جب ساری چیزوں میں احساس ہے تو پھر وہ احساس کیا ہے؟ روح. اب آخری اور بات، ایک روح ہے، ایک وجود ہے. یہ بات آپ نے کبھی سننے نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے فلسفے آپ بیان کرتے ہیں. روح جو ہے، روح کی جو روح ہے وہ احساس ہے. واہ واہ. روح کی بھی ایک روح ہے، وہ ہے احساس. روح بھی اس وقت مر جائے گی جب اس کا احساس مر جائے گا. کیا بات ہے، بہت خوب. روح بھی اس وقت ہلاک ہو جائے گی جب اس کا احساس مر جائے گا. تو گویا احساس جو ہے وہ روح سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے روح کی زندگی بھی احساس کے زندہ ہونے سے ہے. ہاں، یعنی جو روح زندہ ہے، جو روح کی زندگی ہے. فیض صاحب آج کا جو فلسفہ ہے احساس کا، یہ احساس مجھے جو بہت زیادہ ڈسکشن ضمیر پہ کی جاتی ہے، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ضمیر کی ڈسکشن کے بہت نزدیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک.
نہیں، ضمیر کچھ اور ہے؟ ضمیر کچھ اور ہے، نفس کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے. یہ سارے احساس کی مشینری کے پرزے ہیں. یہ سب سے بڑا جو پوری مشین ہے مشین ہے وہ احساس ہے، احساس. اور باقی یہ جو نفس ہے، روح ہے، ضمیر ہے، یہ اس مشین کے پرزے ہیں. یہ موبائل ہے نا، اس میں ایک فیس بک ہے، ایک یوٹیوب ہے، ایک فلانا ہے. مجھے تو ڈفرنٹ ایپس ہیں، جتنے ایپس ہیں، جتنی اس میں سائڈیں ہیں، جتنی لائنیں ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. وہ اور جو پورے کا پورا اس کا وجود ہے وہ احساس ہے. وہ احساس ہے. کیا بات، بہت خوب. وہ احساس ہے. اچھا، اس کے اندر بہت باریک باتیں ہیں. اگر میری باتیں اور آپ کی باتیں، ہمارا یہ پروگرام اگر کسی کی سمجھ میں آئے، آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اس دنیا سے بخشش لے کے جانا چاہتے ہیں، کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ واہ واہ، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واہ واہ، تو آپ اپنے احساس کو زندہ کر دیں. اور لوگ جو ماورتاً بولتے ہیں، یہ احساس، وہ احساس، یہ ہے، وہ نہیں، فلانا جی اس نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی، وہ احساس نہیں ہے. بہت خوب. اللہ کی ذات کو محسوس کرنا احساس ہے. کیا بات ہے. آپ نے اللہ کی ذات کو محسوس نہیں کیا تو پھر احساس کہاں ہے؟ اور جب آپ نے اللہ کی ذات کو محسوس کر لیا تو پھر اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. واہ واہ، بہت خوب. تو ہم زندگی میں جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور شاہ صاحب اس دنیا کے لیے زیادہ وقت ضائع مت کریں، اپنے احساس کے لیے وقت ضائع کریں، اپنے احساس کے لیے وقت ضائع کریں. اور جب آپ اپنے احساس کے لیے وقت ضائع کریں گے تو پھر آپ اپنی روح کے لیے وقت ضائع کریں گے. اور جب اپنی روح کے لیے وقت ضائع کریں گے تو اللہ نے اپنی روح پھونک دی، پھر آپ اللہ کے لیے. بہت خوب، بہت خوب. یہ کوئی ایسی مسافت نہیں ہے. کسی دن میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا اور کس طرح آیا. کیا بات. ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں ہوتا. چلے ایک اس میں نے آج ہی یہ لکھی ہے نظم، یہ بھی تھوڑی سنا دوں. دراصل احساس ہی کا نام ہے زندگی. نام ہے زندگی. دراصل احساس ہی کا نام ہے زندگی. دراصل احساس ہی کا نام ہے زندگی. احساس کے بغیر تو ناکام ہے زندگی. واہ، کیا بات ہے. احساس کے بغیر تو ناکام ہے زندگی. دراصل احساس ہی کا نام ہے زندگی. روح جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ احساس ہی ہے. روح جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ احساس ہی ہے. وہ احساس ہی ہے. روح جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ احساس ہی ہے. احساس ہی کا فقط، احساس ہی کا فقط پیغام ہے زندگی. پیغام ہے زندگی. بہت خوب. احساس ہی کا فقط پیغام ہے زندگی. پیغام ہے زندگی. دراصل احساس ہی کا نام ہے زندگی. انسان کب مرتا ہے؟ انسان کب مرتا ہے؟ احساس مر جاتا ہے. احساس مر جاتا ہے. انسان کب مرتا ہے؟ انسان کب مرتا ہے؟ احساس مر جاتا ہے. احساس مر جاتا ہے. مرنا احساس ہی کا تو، مرنا احساس ہی کا تو انجام ہے زندگی. انجام ہے زندگی. بہت خوب. مرنا احساس ہی کا تو انجام ہے زندگی. حیات آدم دراصل احساس ہی تو ہے. حیات آدم دراصل احساس ہی تو ہے. بن احساس گزرا ہوا. بن احساس گزرا ہوا. بن احساس گزرا ہوا ایام ہے زندگی. ایام ہے زندگی. کیا بات. مطلب ایک دن ایک گزر گیا. بہت خوب. بن احساس گزرا ہوا ایام ہے زندگی. تو کس طرح خود کو خود کا مالک سمجھتا ہے.
تو کس طرح خود کو خود کا مالک سمجھتا میں ہے؟ اپنے آپ کو کس طرح خود کا مالک سمجھتا مالک سمجھتا تو کس طرح خود کو خود کا مالک سمجھتا ہے، بخشا ہوا احساس کا انعام ہے، انعام ہے زندگی، بخشا ہوا احساس کا انعام ہے زندگی، یہ وجود تیری خواہشوں کا گھر نہیں ہے، یہ وجود تیری خواہشوں کا گھر خواہشوں کا نہیں گھر ہے، نہیں ہے، فلسفہ احساس کا فلسفہ احساس کا غلام ہے زندگی، غلام ہے زندگی۔ بہت خوب۔ فلسفہ احساس کا غلام ہے زندگی، تیرا کوئی نہیں مقام بغیر احساس کے، تیرا کوئی نہیں مقام بغیر احساس کے، فکر احساس ہی کا فکر مقام ہے، احساس ہی کا مقام ہے مقام زندگی۔ ہے آخری زندگی۔ شعر عرض کر رہے ہیں جی۔ چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، تو کیوں نہیں سمجھتا کہ زندگی کیا ہے فرازی، تو کیوں نہیں سمجھتا تو کیوں نہیں سمجھتا زندگی کیا ہے فرازی، کیا ہے تو فرازی، کیوں نہیں سمجھتا، زندگی کیا ہے فرازی، تو کیوں نہیں سمجھتا زندگی کیا ہے فرازی، کیا بات، کیا احساس کے لیے ہی تو تمام ہے، تمام ہے زندگی، کیا بات، احساس کے لیے ہی تو تمام ہے زندگی، تمام ہے زندگی، یعنی ساری، بہت خوب، احساس کے لیے ہی تو تمام ہے زندگی، دراصل احساس ہی کا تو نام ہے زندگی۔ کیا بات ہے۔ فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں سادہ سادہ گفتگو میں۔ آپ نے آج تو بہت ہی مشکل فلسفہ تھا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھیں، اور جو ہمارا مشن ہے فیض عام کا، اس کی ان تک ہماری بات پہنچے اور اس پر سب لوگ مل کر عمل کریں۔ آپ کا شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، احساس اگر آپ کا زندہ ہے تو آپ اس جہاں سے، اس دنیا سے کچھ لے کے جا سکتے ہیں۔ احساس ہی وہ کنجی ہے جس سے آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور احساس ہی وہ خزانہ ہے جو اگر قیامت والے دن آپ کے پاس ہوا تو آپ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے پورے فخر کے ساتھ سر بسجود ہو سکیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے کہ وہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔